ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप सबको मेरी तरफ से आज की इस नशिस्त में खुश आमदीद। हम आज सूरह साफात का दूसरा हिस्सा करेंगे। पिछले हफ्ते हम पहला हिस्सा कर चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते 30 मिनट के लिए कुरान शरीफ की एक सूरत लेकर और उसमें जो लेसन्स हम उसमें से अख्ज़ कर सकते हैं, इस मकसद को जहन में रखते हुए कि हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ बन जाए और अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की मर्जी से, अल्लाह ताला की रहमत से हम उसकी जो मुकर्रबीन हैं उनमें शामिल होने के काबिल हो जाएं। तो आज हम इंशाल्लाह इस तरीके से सूरह साफात को दूसरा हिस्सा करेंगे। अगर आप पिछला हिस्सा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे पास पहले से मौजूद है। वो मैंने ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप वहां से देख लीजिएगा। मैं अलबत्ता इब्तिदा में क्विक सी एक समरी करूंगा, एक खुलासा सा हम देखेंगे कि हमने पिछली दफा किया क्या था, ताकि आज की जो सूरत का जो हिस्सा हमने आज करना है उसका एक रब्त बन सके। तो हम सबसे पहले वहां चलते हैं जहां पर हमने सूरत की इब्तिदा की थी। तो आपको याद दिलाता जाऊं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वस्साफ़ाती सफ़ा, जब शुरू में हमने इसके बारे में बात की थी तो सफ़ों में जो फरिश्ते होते हैं उनका जिक्र इसके अंदर किया गया। अल्लाह ताला उनकी कसम खाते हैं, और जैसे आप जानते हैं अल्लाह ताला जब अपनी किसी मखलूक की कसम खाते हैं तो वो उसकी एक ऐसी निशानी होती है जिसमें हमारे लिए सीखने का कुछ मौका है। उसके बाद फज़्ज़ाजिराती ज़जरा, ये वो फरिश्ते हैं जिनकी डांट और फटकार होती है। फ़त्तालियाती ज़िक्रैन, ये वो फरिश्ते हैं जो भेजे जाते हैं अजाब देने के लिए, उनका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद ये अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, फ़त्तालियाती ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम वाहिद, उनकी कसम खा के अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक तुम्हारा जो खुदा है ना, वो सिर्फ एक खुदा है। हमने यहाँ से इब्तिदा की थी। उसके बाद जैसे अब जानते हैं कि हम यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे सवाल पूछे इंसान से, जो भी इस कुरान शरीफ को पढ़ रहा है उसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे सवाल पूछे कि भाई, जो तुम इसके ऊपर बहस कर रहे हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम्हें दोबारा बनाया जाएगा, जब तुम बिल्कुल मिट्टी हो जाओगे तो दोबारा बनाया जाएगा, इसमें तुम्हें इतनी हैरानगी हो रही है। तो इसमें हैरानगी की क्या बात है? पहली दफा तुम्हें बनाया गया था ना, बने हुए ना, तुम मौजूद हो। तुम्हारी यहाँ पे मौजूदगी इस चीज का सबूत है कि तुम कुछ भी नहीं थे और आज यहाँ पे हो। अगर वो रब जिसने तुम्हें कुछ भी ना होने से बना लिया है, तो क्या ख्याल है कि जब तुम इस हालत में मौजूद हो फिर मिट्टी हो जाओगे, दोबारा नहीं बना सकता क्या वो? इसमें हैरानगी की क्या बात है? तो ये अल्लाह ताला ने पहले सफ़ा जो हमने देखा उसके अंदर अल्लाह ताला ने इस चीज़ के बारे में बात की। उसके बाद फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि क़यामत के दिन जब क़यामत का मामला हो जाएगा और लोग जन्नत और जहन्नुम में चले जाएंगे, तो वहां पर जाकर फिर उनकी आपस में गुफ्तगू होगी, और कुछ लोग आपस में गुफ्तगू करेंगे और कहेंगे कि यार ये तो हमें पहले सोचना चाहिए था। और जो जन्नत में लोग होंगे वो कहेंगे कि भाई मेरे साथ उनमें से एक का जिक्र किया कि कान अली करीन, कि भाई मेरा एक साथी हुआ करता था और वो मुझ पर बड़ा ही जोर डालता था कि तुम क्या बेवकूफ़ों वाली बातें हर वक्त करते रहते हो, ये जो खुदा पे तुम यकीन रखते हो, और ज़रा देखें तो सही उसका क्या मामला है। तो फिर उसका मामला वो देखेंगे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला हम हमारे सामने अंबिया किराम का जिक्र करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो गुजर गए। और उनमें ख़ास तौर पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हमें इस सफ़े के ऊपर नज़र आया, जिसमें हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या देखा कि उनके लोगों ने भी उनको झुटलाया। और ये वो एक अल्लाह ताला की हमें पैदा करने की, हम सबको पैदा करने की, हर चीज़ की तख्लीक करने की जो हकीकत है, इसको उन लोगों ने छुटलाया। और उसके बाद अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार किया, और वो अपनी बुतों की जो भी पूजा करते थे वो करते रहे। और उसका नतीजा ये निकला कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल के करीब उनके सामने दावत की। जब उन्होंने नहीं माना तो फिर उनके ऊपर अजाब आ गया। तो अल्लाह ताला इस तरीके से वार्निंग दे रहे हैं उनको भी और हमारे ज़माने के इंसानों को भी कि ये अल्लाह ताला से कुछ بعید नहीं है। तुम ये ना समझो कि जैसे हालात इससे पहले चलते रहे हमेशा ही ऐसे रहेंगे। ये इंसान की बहुत बड़ी गलती होती है कि उसका ख्याल ये होता है कि अगर अभी तक हालात ऐसे रहे तो मुस्तकबिल में भी ऐसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने, ये हमने पिछली दफ़ा भी से आखिरी सफ़ा ये किया था, उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े का जिक्र किया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद हुई, अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी अरसे के बाद एक औलाद दी। और उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया जिसके अंदर वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे। अब ये यहाँ पे हमने रोका था पिछली दफ़ा, और आज हम यहीं से इब्तिदा करेंगे। यहाँ पे जिक्र हो रहा है कुर्बानी का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में हम सब जानते हैं। हम हर साल उसकी एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिक्र में की याद में, और साथ में अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। और ईद उल अज़हा, अज़हा जो लफ्ज़ है अضحى अरबी में, उसका मतलब है कुर्बानी करना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी कर दी अपने बेटे की, और अल्लाह ताला ने जाहिर बात है बेटे को बचा लिया।
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اور یہ جناب آج ہم یہاں سے صفحے سے ابتدا کریں گے، فلما اسلم وجہہ، فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اور ان کے بیٹے نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، کیونکہ نبی کے جو خواب آتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں جو اللہ نے حکم دیا وہ میں کرتا ہوں، حالانکہ سب سے عزیز چیز انہیں اپنا بیٹا تھا، لیکن انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے قربان کرنا، اللہ نے دیا تھا اور قربان کرنا ہے۔ جب انہوں نے کہا وہ تلہو للجبین، اور ماتھے کے بل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، اور اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ ماتھے کے بل اس لیے لٹایا کہ انہیں اتنی محبت تھی اپنے بیٹے سے کہ اگر اس کا چہرہ دیکھتے تو نہ کر پاتے، لیکن ماتھے کے بل لٹایا تاکہ وہ کر سکیں۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ندا دی، آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب پورا کر دیا۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو محسنین ہیں۔ یہ لفظ ذرا سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ جو واقعات ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں یہ اصل میں ہمارے عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ محسنین اور احسان یہ وہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ایکسلنس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی کام کرنا ایکسلنس کا، یہ وہ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، محسنین کو۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یہ جو تمہارے اوپر آئی تھی نا بلا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک آزمائش ڈالی تھی، یہ واقعی ایک بڑی واضح آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا ایک عظیم ترجمہ، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا ایک عظیم ذبح دے دیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی جو جو تمام اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہر سال کرتے ہیں، اور آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ اس کا اجر جو قربانی کر رہے ہیں ان کو بھی جاتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی درجہ اس سے بلند ہوتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس وقت سے اب تک چلتا آ رہا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اچھا، یہ جو سارے واقعات ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ خاص طور پہ قربانی کے ساتھ جڑا ہوا، اور آپ کے اور میرے لیے یہاں سے یہ لیسن لینا ضروری ہے کہ جناب ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کا وہ قرب بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی کچھ قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اب اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر اس قسم کی آزمائش نہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئی تھی، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں بہت ساری چوائسز ہمیں کرنی پڑتی ہیں جن میں ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحیح چیز کیا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے غلط چیز کیا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں صحیح لگ رہی ہے وہ تھوڑی سی مشکل بھی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں غلط پتہ ہے غلط ہے وہ تھوڑی آسان ہے، اس میں کچھ آسانی ہے، اس میں کم محنت کرنی پڑے گی، اس میں قربانی کم دینی پڑے گی۔ تو جب ہم اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اس وقت اگر ہم یہ قربانی کا جذبہ اپنے سامنے رکھیں تو یہی جو کلمات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی اپلائی ہو سکتے ہیں۔ بھائی یہ کیا درجہ ہوگا انسان کا! اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، جو لوگ ایکسلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنے اعمال پیش کرتے ہیں، جو وہ قربانی اس ایکسلنس کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ قربانی ہو کچھ پیسوں کی، ہو سکتا ہے وہ کچھ قربانی ہو اپنے کچھ وقت کی، ہو سکتا ہے وہ قربانی ہو کچھ اپنے آرام کی، ہو سکتا ہے وہ قربانی ہو شاید اپنے لیے کوئی لذت کی، کسی بھی قسم کی قربانی ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہے سنت کے مطابق، اور اپنا جو آپ نے عمل کیا وہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے محسنین میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور کیا شان ہوگی ان لوگوں کی جو محسنین ہیں! قیامت کے دن سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ میرے پاس وقت کم ہے ورنہ میں ان آیات آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتا، ان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے قیامت کے دن۔ ابھی قیامت کے دن ابھی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن پہلے سے ہی تقسیم ہو گئے 3 حصوں میں۔ 2 حصے تو سمجھ آتے ہیں نا جناب، ایک حصہ ہے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے لوگ، ایک حصہ ہے اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے لوگ۔ یہ تو obvious ہے، دائیں ہاتھ والے لوگ جنت میں جائیں گے، بائیں ہاتھ والے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، یہاں تک تو بات obvious ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک تیسرے گروپ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں السابقون السابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو کمپیٹیٹو ہیں، جو ایمبیشس ہیں، جو کچھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مقابلہ کسی سے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کرنے میں کچھ کوشش کرتے ہیں، کچھ ایکسٹرا ایفرٹ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایکسٹرا محنت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے قریب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خاص طور پر اس دن اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے۔ فرشتے آئیں گے اور ان سے کہیں گے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہی تو دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔
وہ مقربون والا جو جو ہے نا گرو، اس میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی انسان اس پہ اکتفا نہ کر لے کہ یار اصحاب الیمین میں تو شامل ہو جائیں گے، کلمہ پڑھا ہوا ہم نے. اتنی آسان نہیں ہوتی بات. ہم ایم کریں گے اگر مقربون میں شامل ہونے کا، تو پھر اگر کہیں انسان سے غلطیاں زندگی میں بہت ساری ہوتی ہیں تو پھر گر گئے اس سے، تو پھر ہم اصحاب الیمین میں آ جائیں گے. لیکن اگر ایم ہی کیا اصحاب الیمین کا اور زندگی میں غلطیاں ہوتی رہیں، تو خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انسان اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھے اور اصحاب الشمال میں شامل ہو جائے. تو یہاں پہ قربانی کی بات ہو رہی ہے. قربانی ہے جو انسان کو محسنین میں شامل کرتی ہے. اب میں آپ کو قربانیوں کی ایک مثال دیتا ہوں. جناب ایک اس کے اندر ہمارے پاس ہمارا جو جس ریجن میں ہم رہتے ہیں یہاں پر جو فقہ رائج ہے وہ امام ابو حنیفہ کا فقہ ہے. یعنی کہ اسے ہم حنفی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم جو سنی فقہ جو ہم فالو کرتے ہیں وہ اس پہ ابتدائی محنت، اس کے جو اصول جو وضع کیے تھے وہ امام ابو حنیفہ نے کیے تھے. اب آپ لوگ جانتے ہوں گے یا شاید نہ جانتے ہوں امام ابو حنیفہ کے بارے میں. ان کی زندگی میں کچھ بڑے ہی سرپرائزنگ قسم کے واقعات ہوئے. ان میں سے انٹرسٹنگ واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یہ امام ابو حنیفہ بائی دا وے ایک پرشین تھے، یعنی کہ یہ عرب نہیں تھے. ان کا پورا نام تھا نعمان بن ثابت مرزابان. یعنی کہ نعمان جو ان کے والد کا نام ثابت تھا، اور مرزابان ان کی جو وہ تھی قبیلہ آپ کہہ لیں پرشینز میں سے، یعنی فارسی لوگوں میں سے ان کا قبیلہ تھا. گھر میں یہ فارسی بولتے تے، لیکن رہتے تھے بصرہ بغداد کے علاقے میں، تو اس لیے پھر عربی بھی جانتے تھے. اچھا یہ ایک دفعہ جس زمانے میں رہتے تھے اس زمانے میں حکومت قائم ہوئی عباسیوں کی. ابو جعفر المنصور خلیفہ بنا اور اس نے ان کو بلایا. اور باقی مختلف علماء کی نسبت یہ تھوڑے سے ایسے تھے کہ یہ کبھی بھی کسی بادشاہ کا دیا ہوا پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. یہ خود محنت کرتے تھے، اپنی محنت سے کماتے تھے. حالانکہ ان کے زمانے میں حکومت بہت امیر تھی اور وہ بہت سارے اسکالرس کو سپورٹ کرتی تھی، لیکن امام ابو حنیفہ خود ٹریڈنگ کرتے تھے، یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور یہ کسی سے پیسے نہیں لیتے تھے. اچھا انہیں ابو جعفر المنصور نے بلوایا اپنے پاس اور ان سے مسائل پوچھنا شروع کر دیا. اب بادشاہ تھا، بادشاہ نے بلایا، یہ گئے وہاں پر، اور مقصد تھا کہ بھائی اگر بادشاہ کو کوئی واقعی کوئی سوال پوچھنا ہے جس سے مسلمانوں کی کوئی مدد ہو سکتی ہے تو میں ان کے جواب دے دوں. فقہ کے انہوں نے سوال پوچھے، ابو جعفر نے انہوں نے جواب دیے. جب سوال و جواب ہو گیا تو اس کے بعد ابو جعفر المنصور نے ان کو ایک تھیلی دی. اب یوں سمجھ لیجیے کہ دینار بھرے ہوئے تھے اس کے اندر، تھیلی دی. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ میں چاہتا ہوں میری طرف سے تحفہ ہے، قبول کریں. اب وہ بڑا عجیب سا ایک آکورڈ قسم کی سچویشن پیدا ہو گئی. اگر یہ کہیں گے کہ نہیں میں قبول نہیں کرتا تو وہ بادشاہ تھوڑا عجیب سا تھا. اگر آپ جانتے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا، اگر نہیں جانتے ہو تو کبھی عباسیوں کی تاریخ پڑھ لیجیے گا. اموی اور امید اور عباسد جو حکومتیں تھیں، ڈائنسٹیز تھیں، ان کی تاریخ پڑھ لیجیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے نہ نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے اس کا ہیلہ یہ بنایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناب میں جہاں اس شہر کے اندر میں اجنبی ہوں، وہ میرے پاس رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میرا یہ جو پیسے ہیں نا ان کو آپ بیت المال میں رکھ لیں میری طرف سے. اور میں پھر جو مستقبل میں کبھی آپ سے بات کروں گا اس کے بارے میں. تو ابو جعفر نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. اس کو اندازہ تو ہو گیا لیکن اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ بیت المال میں رکھوا دیے گئے پیسے. کچھ عرصے کے بعد امام ابو حنیفہ فوت ہو گئے اور ان کے گھر سے امانتیں برآمد ہوئیں جو دوسروں کو دینی تھی. انہوں نے کہا تھا فلاں فلاں کی امانتیں ان کو دی گئیں. وہ مشہور ہو گیا اس علاقے کے اندر کہ وہ امانتیں جو تھیں ان کی قیمت کتنی کتنی تھی. یعنی لوگوں نے، بینکس نہیں ہوتے تھے، لاکرز نہیں ہوتے تھے اس وقت، لوگوں نے ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی تھی. ان کی قیمت کئی کئی زیادہ تھی. ان میں سے ایک امانت کی قیمت اس اماؤنٹ سے کئی کئی زیادہ تھی ان کمپیریزن جو کہ ابو جعفر نے ان کو دینے چاہے تھے. جب ابو جعفر کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں اسے معلوم ہوا. اس نے کہا کہ واقعی وہ چاہتے تھے کہ وہ میرا دیا وہ تحفہ قبول نہ کریں، اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ ہیلا کیا. میں یہ واقعہ قربانی کے زمرے میں اس لیے یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کو صرف وہی نہیں لیکن کئی مرتبہ اور بھی مختلف قسم کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے ہمیشہ بڑی معذرت کے ساتھ یا بڑی پلائٹلی انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. اور ان کی یہ قربانیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے درجے پہ فائز کیا کہ وہ فقہا کے سردار مانے جاتے ہیں آج تک. یہ ایک مثال تھی. تو قربانی کی ایک اور مثال میں آپ کو ان کی دیتا ہوں کہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے اپنا بزنس پارٹنر تھا جس کا نام تھا حفص بن عبد الرحمن. تو انہوں نے اس کو بھیجا کہ بھائی وہ یہ کپڑا ہے ہمارا، یہ جا کے بیچنا ہے. وہ کسی علاقے میں جانا تھا بیچنے کے لیے. تو ساتھ ساتھ انہوں نے بتا دی کہ فلاں تھان کے اندر یہ داغ ہے، فلاں تھان کے اندر یہ کمی ہے وغیرہ. انہوں نے کچھ بتایا، کچھ نقص تھے تو وہ نقائص بتا کر بھجوا دیا.
حفص صاحب گئے جناب وہاں پہ بیچ باچ کے آ گئے، واپس آ کے امام حنیفہ نے پوچھا کہ بتائے تھے جن جو گاہک خرید رہا تھا اس کو بتایا تھا کہ اس میں کیا کیا نقص ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو میں بھول گیا، اور وہ واقعی آنےسٹلی بھول گیا تھا بندہ۔ اب جناب انہوں نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کیا بھیجا تھا تاکہ اس کو پیغام بھیجیں کہ اگر وہ واپس کرنا چاہتا، وہ پوری کوشش کی، کچھ بھی نہ بن سکا۔ تو امام حنیفہ نے اس کے بعد پھر آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ وہاں سے جتنے بھی پیسے بنے تھے، جو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہزاروں دینار ہوں گے، جتنے بھی پیسے بنے تھے وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ یہ وہ قربانیاں ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، یہ وہ قربانیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محسنین کو درجہ دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس وقت کم ہے، بہت ساری اور مثالیں ہیں صحابہ کی، تابعین کی، ان کے بعد جو مختلف اولیاء ہیں ان کی، اور ہمارے زمانے میں بے شمار لوگ موجود ہیں۔ بائی دا وے، یہ میں ایک باریک سے نکتہ کہہ کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ لوگ جب بھی ہمارے موجودہ زمانے کی بات کرتے ہیں تو بڑی تلخی سے اور بڑی ہی ڈس اپوائنٹمنٹ سے اس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا ہے، سب کچھ برباد ہو گیا ہے، سب لوگ برے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہوگی، نہیں تو بے شمار ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے کہ میں ان کے سامنے اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا سا سمجھتا ہوں۔ نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں مجھے، اور وہ ایسے ہی کبھی منہ سے نہیں کہتے، آپ کو ان کے اعمال سے، کبھی کبھی ان کے چہرے سے آپ کو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک مشل راہ ہوتے ہیں، ایک گائیڈنگ لائٹ ہوتے ہیں ہمارے لیے، اور ایسے لوگ ہمارے زمانے میں موجود ہیں اور بے شمار قربانیاں کرتے ہیں، پیسے کی بھی، وقت کی بھی، آرام کی بھی، اپنی لذتوں کی بھی، اور ان کی قربانیاں صرف ان کو نظر آتی ہیں جو ان کے قریب ہیں، وقت گزارتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنی قربانیاں کر رہا ہے۔ تو ایسے بے شمار لوگ ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ میری اپنے آپ کو ایک یاد دہانی کے طور پر، اور آپ سب کو بھی تلقین کے طور پر، میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں بتائے، ہم اپنی زندگی میں وہ قربانی تلاش کریں۔ ہر قربانی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک موقع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا۔ تو یہاں پہ ہو گئی بات جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صفحے کے اوپر ذکر کیا ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا، اور ایک آیت ہے جو اس صفحے کے اوپر آپ کو بار بار ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر وہی بات دوبارہ کہتے ہیں کہ کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم نیک لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ جیسا حضرت ابراہیم کے حوالے سے آیا تھا، ایسے ہی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد حضرت الیاس، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو نیچے نظر آ جائے گا آیت نمبر 122 کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہاں پہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کا ذکر کیا، اور انہوں نے بھی جا کر اپنے جو علاقے کے لوگ تھے جن کو دعوت وہ دے رہے تھے ان کو جا کے اسی قسم کی بات کی، ان کو ذاتی طور پہ رسک بھی تھا، اس کے باوجود انہوں نے جا کے اسی قسم کی بات کی۔ اس کے بعد پھر اگلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، وہی وہ لوگ جو تھے نا انہوں نے جھٹلا دیا، ان کو پیش کیا گیا اللہ کا پیغام، انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے تن آسانی کو ترجیح دی، انہوں نے اپنی لیزینس کو ترجیح دی کہ یار زندگی گزر رہی ہے نا یار، تھوڑا سا ریلیکس طریقے سے گزرنے دو، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کبھی مستقبل میں آ کے یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کی کیا پرواہ بھائی، یہ ایویں فلسفی ہے ان لوگوں کی، ابھی ذرا زندگی گزرنی ہے، چلنے دو، جینے دو۔ اس قسم کے خیالات کے مطابق انہوں نے زندگی کو، اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور پھر وہ، یہ لوگ جو ہیں یہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، اللہ، سوائے کچھ ایکسیپشنز ہیں، عباد اللہ المخلصین، اللہ تعالیٰ کے خاص جو خالص بندے ہیں جن اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے، خالص بندے ان کے سوا۔ اور اس کے بعد حضرت الیاس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلام علی الیاسین، حضرت الیاس کے اوپر بھی سلام، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لوط کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو گفتگو کر رہے ہیں ہم سے، اس میں وہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو وہ دعوت دے رہے تھے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سفر جو اس صفحے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ قریش کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو سارے لوگ ہیں یہ خدا کے بارے میں کیا تصور بنا لیتے ہیں نا، اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں چیزیں، حقیقت ہوتی نہیں وہ، اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو نا دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔
ایک وہ علم ہے جو اس دنیا کا علم ہے، جس کو انسان ڈسکور کرتا ہے تحقیق کر کے، ایکسپیریمنٹیشن کر کے، اسے ہم سائنس کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہم کچھ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں، ٹچ فیل کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھئی یہ کرو تو یہ ہوتا ہے، یہ کاز ہوتا ہے اور یہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا سائنٹیفک نالج۔ اور یہ طریقہ کار کچھ معلوم کرنے کا، یہ جناب نہ صرف ضروری ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کے بارے میں یہ بھی ذکر کرتا جاؤں کہ یہ مسلمانوں میں شروع سے رائج ہے۔ حتیٰ کہ جو جس چیز کو ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں، یہ انوینٹ کیا تھا ایک مسلمان نے، ابن الہیثم، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ایل ہیزن کہتے ہیں اس کو انگریزی میں۔ اس نے اس چیز کو ڈیولپ کیا تھا، سائنٹیفک میتھڈ جسے کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ ایک قسم کا علم ہے۔ دوسری قسم کا بھی ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں دونوں علموں کا ذکر کرتے ہیں۔ جو دوسری قسم کا علم ہے وہ ہے وحی سے آنے والا نالج۔ یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں۔ یہ جو علم ہے یہ ہم سائنٹیفک میتھڈ سے ڈسکور نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس نہ وہ مینز ہیں، نہ ہمارے پاس وہ ایکسس ہے۔ یہ علم ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے۔ تو اگر لوگ اپنی طرف سے چیزیں بنانا شروع کر دیں سائنس کے بارے میں، مثال کے طور پہ جناب وہ سائنس کے بارے میں کوئی ایسی چیز بنا دیں کہ اگر مچھلی کھائیں اور اس کے بعد دودھ پی لیں تو جسم کے اوپر برس کے داغ بن جاتی ہے۔ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں بائی دی وے، اینڈ دیر از نو ٹروتھ ان دس، لیکن یہ اس طرح کی ایک اربن myth ہے کہ مچھلی کھائیں اور اس کے اوپر اگر آپ دودھ پی لیں، یا اس طرح کی اورنج جوس پئیں اور اس کے ساتھ کچھ اور کر لیں، یا آپ بنا لیں اپنی طرف سے کہ بھئی فلاں چیز آپ نے کھائی اور اس کے ساتھ یہ کر لیا تو یہ ہوگا، سردیوں میں آپ نے یہ کیا اور گرمیوں میں یہ کیا۔ اس طرح کی جو باتیں بنی ہوئی ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ حقیقت ہو اور کچھ نہ ہو، لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ آپ ایکسپیریمنٹیشن کریں گے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے ایکسپیریمنٹ نہ کی اور اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ لاجیکل ہے، اس نے اپنی طرف سے چیز بنائی ہے۔ جیسے سائنٹیفک نالج کے بارے میں ایسے ہوتا ہے کہ ساؤنڈ ایویڈنس کے بغیر اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لینا، بالکل ایسے ہی آخرت کے اور اللہ تعالیٰ کے اور ملائکہ یعنی فرشتوں کے بارے میں جو علوم ہیں، یعنی وہ جو غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے دیا ہے، اس کے بارے میں بھی اگر ہم من گھڑت چیزیں اپنی طرف سے بنانا شروع کر دیں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ جو گمراہی ہے انسان کو پھر بالکل غلط راہ پہ لے جاتی ہے۔ اس کا نقصان انسان کو آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام جتنے بھی سائنس ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا نقصان ہماری اس دنیا کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم لوگ برے صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں لوگ ہندو رہے ہوں گے یا پارسی رہے ہوں گے، اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو جناب انہوں نے کہا جاتا ہے 400 سال پہلے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو، میں نے جو تحقیق کی ہے ہندو مت کی اندر، اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ 400 سال پہلے یہ رسم شروع ہوئی جسے ستی کہا جاتا ہے۔ ستی، ستی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی کو اس کی چتا کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کو ساتھ ہی جلا دیا جاتا ہے۔ اور ستی کا جو سنسکرت زبان میں کہتے ہیں سچ کو، ستی کا مطلب سچی بیوی ہے۔ اگر کوئی بیوی واقعی سچی بیوی ہے تو اسے اپنے شوہر کے ساتھ مر جانا چاہیے۔ یہ رسم شروع اس لیے ہوئی کیونکہ ان لوگوں کا آخرت کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ 3.5 کروڑ سال یعنی 35 ملین ایئرس، 3.5 کروڑ ہی بنتا ہے، جہاں اتنے سال تک وہ اکٹھے رہتے ہیں۔ اور یعنی اگر کسی کی شادی ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، چاہے شوہر جیسا بھی ہو، چاہے بیوی کیسی بھی ہو۔ تو اس طرح کا انہوں نے اپنے پاس ایک بلیف بنایا۔ اچھا، اس بلیف کی ان کے اپنے اسکرپچر کے اندر بھی ایویڈنس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ یہ موقع وہ اس تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا انٹرسٹ ہو تو میں آپ کو پوائنٹ کر سکتا ہوں کہ وہ یہ جو ڈیویشن ان کے اندر ہوئی تو کیسے ہوئی۔ میں نقطہ یہاں پہ یہ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ اس غلط عقیدے کی وجہ سے کتنی ہی بیچاری عورتیں جل گئیں، جل کے مر گئیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ کتنی بھیانک قسم کی موت ہے جل کے مر جانا۔ اب وہ کتنی بیچاری عورتیں اس طریقے سے جل کے مر گئیں کیونکہ کسی کو خیال آیا کہ اچھا جی ان کے خدا ان سے یہ چاہتے ہیں اور انہوں نے جھونک دیا۔ یہ نقصان ہوتا ہے جو جو ریویلڈ نالج ہوتا ہے اس کے بارے میں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنانے کا۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ اب اس کے اندر آپ شامل کر لیجئے یہ جو کرسچن جس چیز کو ٹرینٹی کہتے ہیں، یعنی تثلیث، یعنی خدا ایک نہیں تین ہے، اپنی طرف سے بنائے تھے، پال نے بنائے تھے، اور عقیدہ ایک بنا لیا، اس کے بعد وہ عقیدہ اس کے بعد لوگوں میں رائج ہو گیا۔ وہ سنا یہ ہے کہ وہ کمبینیشن تھا جو رومنز بلیو کرتے تھے اور گریکس بلیو کرتے تھے، اور
उन्होंने उसको किसी तरीके से कंबाइन कर लिया हजरत ईसा की तालीम से, और हजरत ईसा के कोई 80 90 100 साल के बाद ये चीज राइज हो गई, और अब तक राइज है। ये एक बना बनाया घड़ा हुआ अकीदा है। इसी तरीके से यहूदी जो है वो अपने आप को चुनी हुई, अल्लाह ताला की चुनी हुई कौम कहते हैं, द चोजन पीपल। इसका कोई एविडेंस नहीं है, और उन्होंने अपनी तरफ से बना ली। तो वही के जो मामलात होते हैं, इनके अंदर हम अपनी तरफ से घड़ी हुई कोई चीज नहीं बना सकते। नुक्ता यहाँ पे ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बातें मेरे बंदो तुम्हें कैसे पता चलेंगी। तुम्हें ये बातें जो कि तुम अपनी डिस्कवरी से मालूम नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला के पैगाम से पता चलेंगे। और अल्लाह ताला के पैगाम को परखने के कुछ तरीके हैं, वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई ये वाकई सच है या नहीं है। ये एक बंदा था अल्लाह का, मोहम्मद कहते हैं उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आया था, उसने ये कुछ किया, उसकी जिंदगी कैसी थी जरा ये तो पता करें हम। अच्छा, जिंदगी का पता चल गया, ठीक है। अच्छा, मुझे पैगाम लाया था, उस पैगाम को लाके दिखाओ भाई वो पैगाम कैसा था। वो पैगाम पढ़ा और उसको आपको पता चल गया, अब वो आपको उसमें साइंस नजर आ गया कि ये अल्लाह का पैगाम है। अच्छा, फिर देखते हैं कि अल्लाह ने इस पैगाम में क्या कहा है। ये तरीका है ये मालूम करने का, बजाय इसके कि इंसान अपनी तरफ से कुछ घड़ ले। और उसके बाद फिर हम चलते हैं जनाब आखिरी सफे के ऊपर। यहां पर अल्लाह ताला ने जिक्र इस चीज का किया कि जो कुरैश के लोग थे वो इससे पहले बड़े दावे किया करते थे कि भाई ये जो हम अरब में रहने वाले यहूदी हैं, इनके पास अल्लाह ताला ने कोई पैगाम अपना भेजा हुआ है, हमारे पास आता ना तो हम बड़ी उसकी पैरवी करते। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस तरह के दावे किया करते थे। लेकिन जब वो पैगाम आ गया और उन्हें पता चला कि इस पैगाम के आने का मतलब ये है कि मक्का में जितना भी बुतों की वजह से उनका बिजनेस होता है वो खराब हो जाएगा, तो बिदक गए। जितनी भी उनकी पावर बनी हुई है बाकी अरब्स के ऊपर वो खत्म हो जाएगी, बिदक गए। तो असल में जितने भी दावे हम करते हैं उनको परखने का तरीका है इम्तिहान। असल इम्तिहान जब आता है तब पता चलता है कि जितने भी दावे हमने इससे पहले किए वो वाकई इस काबिल थे, हकीकत थे या नहीं थे। हम जितने बड़ी मैं मिसाल के तौर पे जितना बड़ा दावे करता हूँ जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं को बड़ा सूफी हूं, मैं को बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग हूं, लेकिन जब मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें सच बोलने में मेरा नुकसान है और झूठ बोलने में मेरा फायदा है, वो वक्त है कि पता चलेगा कि मैं वाकई अल्लाह का बंदा हूं या नहीं। हमारी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में ऐसे बेशुमार मौके अल्लाह ताला हमें देते हैं, और असल में वो मौके हमारे सामने रखने का अल्लाह ताला का मकसद होता है हमारे दर्जे बुलंद करने का। और वो दर्जे बुलंद करते करते अल्लाह ताला हमें मुहसिनीन में शुमार कर लेते हैं, अपने करीब लोगों में शुमार कर लेते हैं। अल्लाह ताला की कुर्बत का जरिया होते हैं वो तमाम वाकया, वो तमाम मौके जो हमारे सामने आते हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। एक बुजुर्ग थे जनाब, ताबईन में से, उनका नाम था आमिर बिन अब्दुल्ला अत-तमीमी। वाकई ये था, जंग कादिसिया हो रही थी, हज़रत साद बिन अबी वक्कास जनरल थे, सहाबी हैं हज़रत साद बिन अबी वक्कास। और जंग हुई, जंग कादिसिया, यानी जो पर्शियंस के साथ मुसलमानों की आखिरी जंग थी, बहुत ही खतरनाक जंग थी। खैर वो जंग मुसलमानों ने आखिर में अल्लाह ताला की मदद से जीत गई। उसके बाद जो उनका कैपिटल था, मदाइन जिसे कहते हैं, जहाँ पे आजकल बगदाद है, उस इलाके में उनका कैपिटल था, उस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। अच्छा, वो कब्जा हो गया तो उसके बाद फिर माल गनीमत की गिनती हो रही थी। वो गिनती हो रही है, गिनती हो रही है, उसके दौरान उन्होंने कहा कि हज़रत साद ने नोट करवाया था कि भी पता चलना चाहिए, ताकि गनीमत आ जाएगा उसके बाद फिर हुकूमत के पास जो इख्तियार होगा कि किसको किस तरीके से देना है। तो बहुत ज़रूरी था कि जो भी जंग में शामिल हुआ था कि उसको जो माल गनीमत नजर आए वो पहुंचाए लोगों तक। अब उन्होंने अपने सामने बड़ी अजीब अजीब अनोखी अनोखी चीजें देखी, सोने के बना हुआ ये और सोने का बना हुआ वो। इतने में उन्होंने देखा एक बंदा आ रहा है और उस पर गर्द है, यानी वो जाहिर बात है वो जंगजू था कोई, और गर्द पड़ी हुई है उसके ऊपर, और उसके कपड़े भी को बहुत ज्यादा महंगे कपड़े नहीं लग रहे। और वो करीब आया और उसने अपने हाथ में मटका सा उठाया हुआ है। आप यूं तस्वुर कर लें कि कोई सोने का मटका था, और वो लेके आया। उन्होंने कहा जी मालिक गनीमत कहाँ से मिला? उन्होंने कहा जी ये जंग का उस जगह में फला जगह पड़ा होता है। खैर वो कॉन्वर्सेशन होगी तो उन्होंने उसमें झांका तो वो भरा हुआ था हीरे जवाहरात से। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे, तुमने इसमें से अपने पास तो कुछ नहीं रखा। उसने कहा कैसी बात कर रहे हो, मैं क़यामत के दिन जवाब दे कैसे दूंगा? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो चलो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि एवं ही तुम मेरी पे तारीफ शरीफ करना शुरू कर दो तो मैं जा रहा हूँ। तो वहां से मुड़े और चले गए। इन्होंने बंदा पीछे पीछे भेजा उसके उनके पीछे, वो बंदा पीछे पीछे गया, कुछ दूर चलता गया और देखा कि वो कैंप में एक जगह पे जाके दाखिल हो गए। और उसने फिर उन लोगों से पूछा ये कौन है जो बंदा अंदर गया है? उन्होंने कहा जनाब ये हैं आमिर बिन अब्दुल्ला तमीमी, बसरे के बड़े मशहूर आबिद जाहिद हैं। अच्छा, वो जो आबिद जाहिद बसरे में मशहूर थे वो बिल्कुल सही मशहूर थे, क्योंकि ये इम्तिहान का मौका था।
اور اس موقع پہ آ کر ایکچولی ان کا ٹیسٹ ہوا کہ وہ اپنے پاس مال رکھتے ہیں یہ دے دیتے ہیں، تو ان کے لیے وہ مٹکا لا کے وہاں پہ رکھنے کا معاملہ ایسے تھا جیسے انہوں نے مال دیکھا، انہوں نے کہا یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی مال غنیمت پہنچانا، ورنہ میں تو اس کو ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ یہ ہے ٹیسٹ جو کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی ہمارے سامنے لاتے ہیں، اور ہماری دعا ہونی چاہیے، ابھی وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ اس صفحے کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی جو اس قسم کے امتحان میں ہمیں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سرخرو کرے، اور ویسے تو پہلے تو ہماری اللہ سے دعا ہونی چاہیے کہ امتحان میں ڈالے نہ، لیکن اگر کبھی ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہمیں اس میں سرخرو کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل آخر میں کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ جب بھی ہم یہ لفظ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو ذہن میں رکھیے گا سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں لوگ اللہ کے بارے میں بناتے ہیں نا، من گھڑت چیزیں انہوں نے بنائی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، ان سے بلند ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سلام علی المرسلین، یہ جتنے بھی انبیاء جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان پر بھی، اور جتنے بھی فرشتے ہیں جن کے ذکر سے یہ سورت شروع ہوئی تھی، ان سب پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو مالک ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں گروپ میں یہ ہوم ورک کے طور پہ یہ چیز ڈال دوں گا جس میں سمری بھی ہے اس کی سورت کی، اور ساتھ ساتھ ایک لنک بھی ہے کہ اگر سورت کی تلاوت پوری سننا چاہیں تو سن لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، ہفتے کے دن 4:30 بجے۔ سبحانک و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔